बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलों के बंधन सीज़न 2 उम्मे मरियम शेख किस्त नंबर 14। मीर जवार की गाड़ी मीर हाउस के कार पोर्च में रुकी। इसने गाड़ी से उतरकर आस्तीनें कोहनियों तक फोल्ड की, फिर घर के अंदर जाने वाली राहदारी की तरफ बढ़े। फिर यकदम पलट कर आए और बावर्दी गार्ड्स के हाथ में पकड़ी गन झपट ली। उधर धनाता हुआ लिविंग रूम में पहुंचा। मीर जाजिब, अरुमा और नगीन रैपिड मॉर्निंग शो पर तबसरा कर रहे थे। इसे देखकर अरुमा खुशगवार हैरत से बोली, अजारी भाई, अच्छा हुआ आप आ गए। अभी हम आपका ही जिक्र कर रहे थे। हम तो समझ रहे थे आज रात घर ही नहीं आएंगे। अरुमा, तुम अपने कमरे में जाओ और वापस नीचे मत आना। मीर जवार इसकी बात के जवाब में कराहतगी से बोला। इसके सर्द लहजे और हाथ में पकड़ी गन से हाजरीन को पहली बार मामले की संगीनी का एहसास हुआ। अरुमा खामोशी से सर हिलाकर इसके बराबर से गुजर कर बाहर निकल गई। मीर जाजिब और नगीन की इस्तफामिया नज़रें मीर जवार के दहशतनाक तासुरात लिए चेहरे पर जमी थीं। अरुमा के रूम से निकलते ही मीर जवार जारहाना तेवर लिए मीर जाजिब की जानिब बढ़ा, जो सोफे से उठकर खड़ा हो चुका था। तू इस बदजात लड़की के साथ मिलकर मेरे जज्बात का तमाशा बना रहा था। इसके रगों में तो गंदा खून दौड़ रहा है, मगर तू तो इस खानदान का खून था ना, फिर तेरे खून में मिलावट कैसे हो गई? मीर जवार इसका गर्दन दबोचे बुलंद आवाज़ में धाड़ रहा था। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा मैंने क्या कर दिया जो मुझे गालियां दे रहे हो? मीर जाजिब ने भुनकर अपना गिरेबान छुड़वाने की कोशिश की। तूने नैना के साथ मिलकर जो खेल रचाया, इस पर शर्मिंदा होने की बजाय मासूमियत का ढोंग कर रहा है। मीर जवार ने गन से इसके सीने को ठोका। ये तुम क्या कर रहे हो? खुदा के लिए बंदूक नीचे करो। नगीन लरस कर चलाई थी। इसे बाजू से पकड़कर पीछे की तरफ धकेलने लगी। ताई साईं, आप यहाँ से चली जाएं। आप नहीं जानती आपके बेटे ने क्या कारस्तानी की है। आपका बेटा और आपकी भांजी मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे। इन दोनों ने मीर जवार का तमाशा लगाने की प्लानिंग की। मीर जवार ने झटके से अपना बाजू छुड़वाया, फिर मीर जाजिब की तरफ पलटा। बेटा, मुझे इल्म नहीं इन दोनों ने क्या हरकत की है, मगर जो भी किया यकीनन गलत ही किया होगा। तुम बड़े हो, इसे मारो पीटो, मगर बंदूक फेंक दो। ये जब हाथ में हो तो खून मांगती है। भाई के हाथों भाई को खून बह जाए, यह मंजर एक माँ के लिए क़यामत से कम नहीं होगा। मैंने तुम्हें अपनी औलाद समझकर पाला है। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसे फेंक दो। नगीन ने बाकायदा हाथ जोड़ दिए। मीर, बैठकर आराम से मेरी बात सुन लो। तुम्हें अगर नैना से भी ये बात पता चली है तो जज्बात में तुम गलत समझे बैठे हो। मेरी बात तहम्मुल से सुनो। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें किसने बताया? फिर मैं तुम्हें सारी बात समझा दूंगा। मीर जाजिब ने तहम्मुल से समझा रहा था। मुझे काले चोर ने बताया। तुझे इस बात से गर्ज नहीं होनी चाहिए। मेरी बात का जवाब दे। तूने मुझे नाउमर बच्चा समझकर इस लड़की को चैलेंज दिया था। तूने क्या समझा था, शर्त जीत जाने पर तू फाते हो जाएगा, या वो मुझे खिलौना समझकर खेलेगी और जीत जाने पर मुझे छोड़कर चली जाएगी? मैं इसे ज़िंदा छोड़ दूंगा। मीर जवार गन साइड पर फेंक कर इसे गिरेबान से पकड़े तैश के आलम में बोला रहा था। बातों ही बातों में नौबत शर्त तक पहुंच गई थी। मैंने सोचा था वो खुद ही भूल जाएगी। मैंने बाद में इसे समझाने की बहुत कोशिश की, मगर तुम नैना को जानते हो, वो धुन की कितनी पक्की है। लेकिन अब वो खुद बहुत पछता रही है। मीर जाजिब ने पूरी कहानी इसके गोशे गुजार कर दी थी, मगर मीर जवार का गुस्सा काबू में आने वाला नहीं था। तुमसे तो मैं अब मेरा कोई वास्ता ही नहीं रहा, क्योंकि वीडियो मैं देख कर आ रहा हूँ किस तरह तुमने इसे बेट लगाने पर उकसाया है, और वो जो खुद को तीसमार खान समझती है, इसे ज़रूर भुगतेगी। इसका पछतावा तो अब शुरू हो गया। इसे अपने किए की सज़ा ऐसी मिलेगी कि वो रोएगी इस वक्त पर जब इसने मेरे जज्बात से खेलने की संगीन गलती की। तुम चाहो तो अपनी सगी को आगाह कर देना। मीर जवार ने इसे धक्का देकर सोफे पर गिराया, फिर लंबे लंबे ढकार भरता हुआ चला गया। रुमा इसे बाहर आता सुनकर साइड में छुप गई थी। वो मीर जवार के ताकीद कर देने के बावजूद भी बाहर खड़ी कान लगाए सब कुछ सुन रही थी। मीर जवार, मेरी बात सुनो। तुम इसके साथ ऐसा कुछ नहीं करोगे। मेरा यकीन करो, वो मासूम है और इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इसने शुरुआत मजाक से की थी, मगर अब वो तुम्हारे साथ सीरियस है। मीर जाजिब तकरीबन भागते हुए इसके पीछे आया था। मीर जवार ने मुड़कर इसे देखा और हाथ उठाकर इसे आगे आने से रोक दिया था। इसकी खामोश तनबीह में इतनी दहशत थी कि मीर जाजिब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सका था। मुझे डरने की बजाय रिश्ते की बात फ़ौरन ज़रार को बता देनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा गुस्सा
کرے گا ویسے بھی کرتا ہے، مگر میں کسی بھی طرح اسے منا لوں گی، کہہ دوں گی کہ ماما اور بابا سائی نے پہلے سے ہی سب طے کیا ہوا تھا۔ نینا کی ٹانگیں ٹہل ٹہل کر شل ہو رہی تھیں۔ بالآخر اس نے نتیجے پر پہنچ کر میر زوار کو کال ملائی، مگر بار بار ٹرائی کرنے پر بھی کال ریسیو نہیں کی گئی۔ شاید بیزی ہو گیا، اس کے سارے کام بھی تو آدھی رات کے بعد ہی شروع ہوتے ہیں، اس نے تھک کر سوچا، پھر کمفرٹیبل اوڑھ کر لیٹ گئی۔ تبھی موبائل بج اٹھا۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی تو اتنی رات کو اروما کا نمبر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ نینا نے کال اٹینڈ کرتے استفادہ کیا۔ تم نے شرط والی بات زاری بھائی کو کیوں بتائی؟ اروما نے چھوڑتے ہی سوال کیا۔ پاگل ہو گئی ہو؟ میں اپنی شامت خود بلواؤں گی، میری تو ان سے آج بات ہی نہیں ہوئی، مگر تم ایسا کیوں بول رہی ہو؟ میرا دل بند ہو رہا ہے، نینا پریشانی سے بولی۔ ابھی وہ گھر آئے تھے، انہیں شرط والی بات معلوم ہو گئی ہے، بہت ہنگامہ کر کے گئے ہیں، جازب بھائی کو مارنے کے در پر تھے، اماں نے بڑی مشکل سے سنبھالا، اب تم بھی اپنی خیر مناؤ۔ رومی اب کیا ہوگا؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں تو پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ نینا کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ تم کیوں پریشان ہو؟ بابا سائی نے میرا رشتہ سنان شاہ سے طے کر دیا ہے۔ میں یہ بات میر زوار کو بتانے ہی والی تھی کہ تمہارا فون آ گیا، اب میں کیا کروں، انہیں کیسے بتاؤں؟ نینا بے آواز رو رہی تھی۔ تم انہیں کال کرو، سمجھاؤ کہ تم نے مذاق میں شروعات کی تھی، مگر اب بالکل سیریس ہو۔ جیزی بھائی سے بھی یہی کہا ہے، تم بھی یہی کہنا، وہ تم سے بہت پیار کرتے ہیں، انشاءاللہ مان جائیں گے۔ اروما نے اس کی ہمت بندھائی۔ اوکے تم بند کرو، میں انہیں کال کرتی ہوں۔ نینا نے کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے میر زوار کو کال کی، مگر 1 گھنٹہ مسلسل کوشش کرنے کے باوجود بھی دوسری طرف کال ریسیو نہیں کی گئی۔ نینا دونوں ہاتھوں میں سر تھامے بیٹھی تھی۔ وہ اس قدر ٹوٹا ہوا میر زوار پیلس پہنچا تھا کہ سینے میں دھڑکتا ہوا دل بھی اسے منجمد لگا۔ اس نے بوجھل قدموں سے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سینے کو ہاتھ سے ٹٹول کر دھڑکنوں کو محسوس کیا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر دیوار گیر بار سے بوتل اٹھائی اور گلاس بھرنے لگا۔ دل سے زیادہ اس کی آنکھیں جل رہی تھیں، باوجود ضبط کے پلکوں سے آنسوؤں کی بوندیں بے اختیار اس کے سرخ سفید ہاتھ کی پشت پر گرنے لگیں۔ وہ گلاس اور بوتل اٹھائے صوفے پر آن بیٹھا تھا۔ وہ کسی بھی خیال کو اپنے آس پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتا تھا، مگر پھر بھی گزری ملاقاتوں کے خوشگوار پل نظروں کے سامنے گزر رہے تھے۔ پھر ویڈیو کا منظر یاد آتا تو کنپٹی کی رگیں تن جاتی تھیں۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر اس نے انگوٹھے کی مدد سے آنکھوں کو رگڑا اور دستک دینے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ میر سائیں ساری تیاریاں ہو گئی ہیں، آپ بتا دیں کتنی دیر میں نکلنے کا ارادہ ہے؟ ساجد نے ٹیبل پر پڑے گلاس اور بوتل کا حیرت سے دیکھا، پھر سنبھل کر مؤدبانہ پوچھا، تم تیار ہو؟ میر زوار نے بے تحاشا سرخ بوجھل نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ جی سائیں، ہم بھی تیار ہیں، ہیلی کاپٹر بھی تیار ہے، مگر آپ کی اجازت ہو تو ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ ساجد نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ پوچھو، میر زوار مختصر بولا۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک کوئی ارادہ نہیں تھا اور اب اجازت؟ اچانک جا رہے ہیں، سب خیریت ہے؟ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے؟ ساجد سائیں، یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے، مجھے یہاں سے لے چلو، ایک پل بھی یہاں رکا تو مر جاؤں گا۔ میر زوار اس قدر بے بسی سے بولا کہ ساجد کو بھی ترس آ گیا۔ بس پھر چلیں سرکار، آپ نیچے آ جائیں، تمہاری بیوی بیمار تھی، اگر اس کی وجہ سے تم میرے ساتھ جاتے ہوئے ہچکچا رہے ہو تو رہنے دو، تم ساتھ مت چلو، یہاں رہ کر ان کا خیال رکھو۔ میر زوار اٹھتے ہوئے بولا۔ سائیں، وہ اب ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھنے کے لیے سب موجود ہیں، بچے اس کی مجھ سے زیادہ دیکھ بھال کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ میر زوار پشت پر ہاتھ باندھے چل رہا تھا۔ ساجد اس کے پیچھے چلتے ہوئے بولا، میں تو سدا سے تنہا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے آج ہی پتہ چلا ہے کہ مرتے دم تک تنہا ہی رہوں گا۔ میر زوار کی بڑبڑاہٹ میں کرب تھا۔ ساجد نے اس کی بڑبڑاہٹ سن کر تعصب سے سر ہلایا۔ اندرونی معاملات سے تو وہ بے خبر تھا، مگر اتنا ضرور سمجھ رہا تھا کہ معاملہ پیچیدہ ہے۔ ساجد ان کی خفیہ ملاقاتوں کا گواہ تھا، اس بے بنیاد تعلق کی بنیادی وجہ سے بھی آگاہی تھی، مگر اپنے سائیں کی اس حالت پر شستر تھا۔ اس کی سمجھ کے مطابق اس کہانی کا انجام یکساں مختلف ہونا چاہیے تھا، ایک فاتح اور ایک مخطوف قرار پاتا، مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ لگ رہا تھا۔ پکا نشانے باز شکاری خود شکار کیسے بن گیا؟ ساجد کی سوئی بار بار اسی نقطے پر آ کر اٹک جاتی تھی۔ اماں، ہمارا ان کے گھر آنا جانا ضروری بھی تو نہیں تھا؟ زیادہ دن تو نہیں گزرے جب وہ ہمارے گھر آئے تھے، اور یہ روز روز کے چونچلے مجھ سے نہیں ہوں گے۔ نینا سنان شاہ کے ڈرائنگ روم میں اروش سے چپکی بیٹھی ہوئی تھی اور مسلسل اس کا سر کھا رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں حمید شاہ کی پوری فیملی موجود تھی۔
ان کی دونوں بیٹیاں سنان اور ان کی مسز بھی تھیں۔ تحریم ان لوگوں کے ساتھ بڑے خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہی تھی، جبکہ زائم شاہ اور سنان بھی باتوں میں مصروف تھے۔ زائم شاہ کی موجودگی میں سنان بہت احتیاط سے نینا پر اڑتی پڑتی نظر ڈال لیتا۔ نینا پلیز خاموش رہو، کوئی سن لے گا۔ اروش نے دانت پیچ کر اسے جھڑکا تھا۔ ہو کیئرز، کیسے پرواہ ہے، نینا نے لاپرواہی سے کہا۔ اروش نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر آہستگی سے بولی، کیا تم اس رشتے پر خوش نہیں ہو؟ اماں، آپ لوگوں نے مجھے یہ سوچنے کا موقع ہی کب دیا ہے؟ بھیڑ بکریوں کی طرح رشتہ کر دیا ہے اور اب پوچھ رہی ہیں کہ میں خوش نہیں ہوں؟ نینا انتہائی دکھ سے بولی، اس موضوع پر میں تم سے گھر چل کر بات کروں گی۔ اروش کے چہرے پر تفکر کے سائے لہرائے تھے۔ آپ دونوں کیوں خاموش بیٹھی ہیں؟ نینا اب ہو رہی ہیں۔ مسز حمید ان کی طرف متوجہ ہوئیں۔ پتہ نہیں آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں تو بہت انجوائے کر رہی ہوں۔ نینا کا انداز اتنا تیکھا تھا کہ مسز حمید شاہ کو زبردست جھٹکا لگا۔ اروش کا شرمندگی سے برا حال تھا۔ مسز شاہ، آپ شادی کی تاریخ جلدی سے جلدی دینے کی کوشش کریں، بچے چاہتے ہیں کہ شادی کی شاپنگ سب ایک ساتھ کریں۔ مسز حمید نینا کا رویہ نظر انداز کر کے خوش آمد کر رہی تھیں۔ جی ضرور، میں شاہ سے بات کروں گی، پھر خاندان والوں سے بھی مشورہ کرنا ہوگا۔ ہم کل سنپورہ جا رہے ہیں، وہاں پہنچ کر ہی باقی گھر والوں سے مشورہ کرنے کے بعد جلد ہی آپ کو سنپورہ آنے کی دعوت دیں گے۔ شادی کی تاریخ بھی وہیں طے کریں گے۔ اروش کے تفصیلی جواب سے جہاں مسز حمید کی بلاچیں کھل گئیں، وہیں نینا شاہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے بے قراری سے میر زوار کا نمبر ٹرائی کیا، جو اب بھی اس کے لیے دستیاب نہیں تھا۔ پھر وہ کب تک وہاں بیٹھی رہی، محفل کو فراموش کیے اس کے ایک کے بعد ایک ٹیکسٹ میسج بھیجتی رہی، مگر دوسری جانب مکمل خاموشی اختیار کر لی گئی تھی۔ وہ نیند سے جاگنے کے بعد پوری آنکھیں کھولے چھت کو گھور رہی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے دن رات کالز، وائس اور ٹیکسٹ میسج پر منت سماجت دہائیاں دینے کے باوجود بھی میر زوار نے مکمل چپ سادھ لی تھی۔ اس پر ستم نے مسز حمید کا جلد شادی کے لیے اصرار کرنا اسے ہراساں کر رہا تھا۔ یکدم ایک خیال اس کے ذہن میں کوندا اور وہ اچھل کر بیٹھ گئی۔ وہ ادھر ادھر ہاتھ مار کر موبائل تلاش کر رہی تھی۔ اس نے جھجکتے ہوئے میر زوار کے آفس کال کی۔ لینڈ لائن پر بیل جا رہی تھی اور بیل کی آواز کے ساتھ نینا کا دل بھی کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم، کیا میر زوار علی صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ نینا نے کال ریسیو ہو جانے کے بعد چند لمحے کے توقف سے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے پورے اعتماد لہجے میں پوچھا۔ وعلیکم السلام سر، کچھ دن کے لیے ذاتی مصروفیات کی وجہ سے چھٹیوں پر ہیں۔ ایئر فون میں میر زوار کی پرسنل سیکرٹری کی خوبصورت کھنکتی ہوئی آواز آئی تھی۔ ابری، آپ جا سکتی ہیں۔ وہ کب تک جوائن کریں گے؟ سوری، اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اوکے تھینکس۔ نینا بے دلی سے فون بند کر دیا۔ پھر میر زوار پیلس کے لینڈ لائن نمبر پر کال ملائی۔ ہیلو، میں نینا بات کر رہی ہوں۔ میر زوار کہاں ہے؟ فون ملازم نے اٹینڈ کیا تھا۔ نینا نے الیکس لائق کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ بی بی سرکار، سائیں تو ملک سے باہر ہیں۔ ملازم کی کرخت آواز پل میں مودبانہ ہو گئی تھی۔ کب گئے ہیں؟ نیند کی نینا کی آنکھیں جھلملانے لگی۔ ہفتہ ہونے کو آیا۔ ملازم نے انگلیوں پر حساب لگایا۔ نینا نے کال ڈسکنیکٹ کرنے کے بعد آنکھوں سے بہتے سیال کو ہتھیلی کے ساتھ بے دردی سے رگڑا۔ وہ بہت دیر تک بلک بلک کر رونے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچ کر پرسکون ہو گئی تھی۔ اس نے میر زوار سے روبرو ملنے اور اپنی نادانی پر معافی مانگنے کا حتمی فیصلہ کرنے کے بعد اروما کو کال کی تھی۔ رومی، تمہارا بھائی مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ اس نے مجھے اپنی صفائی میں کہنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ میں اس کے بغیر مر جاؤں گی۔ وہ اروما کی آواز سنتے ہی ایک بار پھر رو پڑی۔ نینا رو مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ کہ ابھی تک زاری بھائی نے تم سے کوئی بات نہیں کی؟ اروما کو اس سے دلی ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں، وہ تو منہ کان آنکھیں سب بند کیے بیٹھے ہیں، میری ایک کال بھی اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں۔ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں خود ان کے پاس جاؤں گی۔ نینا سسکیاں دبا کر فیصلہ کن لہجے میں بولی، ایسا کچھ بھی مت کرنا۔ اگر وہ خاموش ہیں تو انہیں خاموش ہی رہنے دو، ورنہ ضرور کوئی طوفان کھڑا ہو کر دیں گے، اور جب بھی اپنی بہت تکلیف میں ہوتے ہیں اسی طرح خاموش ہو جاتے ہیں۔ تم نے انہیں ہرٹ کیا ہے، وہ خاموشی سے چلے گئے۔ تم ان کے سامنے جاؤ گی تو ممکن ہے وہ بری طرح پیش آئیں، پھر تمہارے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تم ہمارے مردوں کو جانتی ہو نا، غصے میں اچھا برا کچھ نہیں سوچتے، پاگل ہو جاتے ہیں۔
نینا تم سن رہی ہو نا، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، تم بھی اب خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ اروما اسے میر زوار کا سامنا کرنے سے باز رکھنا چاہتی تھی۔ رومی انہیں تکلیف پہنچا کر میں خود بھی بہت تکلیف میں ہوں، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، وہ مجھے مار دیں گے، مجھے منظور ہے، مگر میں ایک بار ان سے مل کر معافی مانگنا چاہتی ہوں، نینا سسکتے ہوئے بولی۔ اروما بغور اسے سن رہی تھی، اس کی حالت کے پیش نظر خاموش ہو کر رہ گئی تھی۔ جاری ہے۔